सर ईद मुबारक आपको। अच्छा, ठीक है। सर ये क्या बात है, ठीक है क्यों कहा आपने? नहीं, उसकी वजह है, आपको जेन्युइनली ये लगता है कि ये कोई ईद है, गजा से लेके ईरान तक जो कुछ हो रहा है, बट ठीक है, एक त्यौहार है। हम त्यौहारों की जो रूहें हैं उनसे हम वाकिफ नहीं हैं, बस ठीक है, एक रस्म चली आ रही है। ये ईदें वीदें जो हैं, ये सारी रसूमात हैं। बचपन में तो जब आप छोटे होंगे तब तो ईद की एक्साइटमेंट होती होगी, तब तो ईद इस तरह से क्योंकि सोचते नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी उस फेज से निकल आया। हाँ। लेकिन बचपन में रोजों का एक अपना एक्साइटमेंट होता था। ईद तो छोड़ें, रोजों का एक थ्रिल होता था। आपको वैसे सबसे ज्यादा जो याद अगर आती है, मतलब बचपन वाली ईद आती है, जवानी वाली आती है, या अभी वाली की? अब जब आप सबको ईदियां बांटते हैं, सवाए बचपन की कोई ईद याद नहीं आती? वो भी 6वीं 7वीं आती है। उसके बाद मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर किसी को पहचानना है तो 2 चीजें देखो जिंदगी, उसके दोस्त कितने पुराने हैं, उसके मुलाजिम कितने। वाह वाह। सर आपका तो पता चल रहा है कि आपके मुलाजिम माशाल्लाह से जितना आपके साथ टाइम। नो, मेरा तो रिलेशनशिप ही और है उनका। आपको उनका गुस्सा नहीं चढ़ता? अगर गुस्सा चढ़ता है तो मतलब रिएक्ट कर जाते हैं? नहीं, मैं ऐसे भी आपके बारे में मशहूर है ना, आप गुस्से वाले हैं। मैं हाँ, वो जुज़वी तौर पे दुरुस्त है, और मैंने इसको कंट्रोल किया। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ, बहुत ज्यादा। मैं नताइज से बिल्कुल बेपरवाह हूँ। वो मैंने एक बार पढ़ा हुजूर का एक जुमला, तो मैं बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कहा है जो तुंद खू है वो हम में से नहीं। मोस्टली जो खवातीन होती हैं जी, यानी जो खातून खाना होती है, शौहर नहीं ये बात करे, या बच्चे जरा बड़े हों तो वो आधे घंटे के बाद हमेशा होता है। 20 मिनट के बाद वो एक बात करते हैं कि आप तो इतने पोलाइट हैं, इतने लविंग हैं, फलाना है। टीवी पे तो हम ऐसे तो लगता ये है। समझते। तो मैंने उसे कहा बेटा अभी पाकिस्तान के हालात के बारे में बात शुरू करो, मेरा पारा चढ़ना शुरू है। जब आप पाकिस्तान के बारे में बात शुरू करोगे, अपनी गवर्नेंस के बारे में, अपने कायदीन के, रहज़न है ये, रहनुमा तो नहीं है। इनकी खरबों की जायदादें हैं, ये पता नहीं करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर। बेहयाई, बेशर्मी, ढिठाई। ये मुल्क भूखा नहीं, आपका सियासतदान, आपका लीडर भूखा है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। 360 के तमाम देखने वालों को मीठी ईद की मीठी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। खास मौका है इसलिए हमने आज खास मेहमान का एहतमाम किया है आपसे मुलाकात के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार और मेरे पर्सनल फेवरेट जनाब हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। हसन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ईद मुबारक आपको। अच्छा, ठीक है। सर ये क्या बात है, ठीक है क्यों कहा आपने? नहीं, उसकी वजह है, आपको जेन्युइनली ये लगता है कि ये कोई ईद है, गजा से लेके ईरान तक जो कुछ हो रहा है, बट ठीक है, एक त्यौहार है। हम त्यौहारों की जो रूहें हैं उनसे हम वाकिफ नहीं हैं, बस ठीक है, एक रस्म चली आ रही है। ये ईदें वीदें जो हैं, ये सारी रसूमात हैं। मतलब रोज़ा भी जो रखने वाले हैं उनको रोज़े की रूह का नहीं पता। सच्ची बात, ये सिर्फ फाके का नाम नहीं है, ये बहुत खौफनाक चीज़ है रोज़ा। पहली बात यह है कि ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हिंदू मत से लेके बुद्धिस्ट में, क्रिश्चियंस का रोज़ा है क्या? कभी सोचे हैं? वी एवर थॉट अबाउट? इट्स नॉट कि जी आपने सुबह सहरी और डंगरों की तरह अफ्तारी। रोज़ा है टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने का नाम। वाह। अच्छा, आदमी अच्छा बुरा नहीं होता, मैं अच्छा भी हूं बुरा भी हूं। फर्क क्या है जी? कि बुरी बात या बुरा ख्याल अच्छे आदमी के जहन में भी आ सकता है। फर्क क्या है जी? वो अपनी लगामें खींच लेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आपका फ्रिज फ्रीजर भरे हुए हैं, लेकिन आप रोजे के हालत फास्टिंग आप नहीं कर रहे। ये तरबियत है कि हराम खाना, मिलावट करना, टेम्पटेशन तो होती है भी। प्रॉफिट टेम्पटेशन से जंग करने का नाम रोजा है। वो कितने लोग करते हैं मैं नहीं जानता। वो तो फिर शायद हमारे यहाँ पे बहुत ही कोई एक 1% भी अगर हम कह सकें तो 1% तो बहुत ज्यादा कह दिया आप। हाँ ये बात है, बहुत ज्यादा कह दिया। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में मैं नहीं जानता कितने करोड़ मसाजिद होंगे,
یہ 25 کروڑ آپ کے پولیٹیشنز بھی بھونکتے رہتے ہیں. ہم 25 کروڑ نہیں ہیں اس وقت, ہم کم از کم 28-29 کروڑ ہیں. یہ پچھلی مردم شماری اور جس طرح سے پاپولیشن انکریز گرو کر رہی ہے, اور اس کا اصول ہے اکنامکس میں. جیسے ہوتا ہے نا, ہم گنتی کرتے ہو تو آپ تو 1 2 3 4 5 6 کرتے ہو نا. جی پاپولیشن جہاں گرو کر رہی ہو, جی یہاں تو کنٹرولڈ ہو جائے تھے, کبھی چائنا نے کیا, وہ پھنسے ہوئے ہیں. جی پاپولیشن بڑھتی ہے 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64. اگر اس حساب سے دیکھیں واقعی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ دس از ہاؤ, جہاں پاپولیشن کی گروتھ کا رواج ہو, دس از ہاؤ اٹ گروز. تو یہاں بھونکے جا رہے ہیں. آپ کا دانش امریک بڑا, اسلام آباد کو دارالخلافہ کہتے ہیں, خلیفے قد مک گئے ہیں. چلیں. اچھا سر, ابھی چلیں, آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو بس ایک تہوار رہ گئے ہیں, ان کی جو اصل روح ہے وہ نہیں. سر بچپن میں تو جب آپ چھوٹے ہوں گے تب تو عید کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہوگی, تب تو اس طرح سے کیونکہ سوچتے نہیں ہوں گے. ہاں, لیکن میں بہت جلدی اس فیز سے نکل آیا تھا. لیکن بچپن میں روزوں کا ایک اپنا ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا. عید تو چھوڑیں, روزوں کا ایک تھرل ہوتا تھا بڑا زبردست. اچھا, ہمارا گھر تھا لائل پور میں سرکلر روڈ پہ. سرکلر روڈ تقریباً اتنی ہی چوڑی ہے جتنی آپ کا ماڈل ٹاؤن کا رنگ روڈ نہیں ہے. جی جی. اب مجھے ریسنٹلی کسی نے بتایا, ریسنٹلی تو نہیں, 2 سال ہو گئے, ہمارے گھر کے سامنے جو سڑک تھی اس پہ ڈیوائیڈرز لگ گئے ہیں. تو کیا سائز ہوگا سڑک کا, ڈیوائیڈر لگے بیچ میں. ماڈل ٹاؤن کی سڑکوں پہ بھی جو ڈیوائیڈرز ہیں بہت بات کی بات ہے, پہلے نہیں ہوتے تھے, آج سے 30-40 سال پہلے. اچھا, تو پیچھے تھی گلیاں, ہم پہ پابندی تھی, بہن بھائیوں پہ, بچوں پہ, اسٹرکٹلی کہ کھڑکیاں نہیں کھولنی گلیوں کی طرف جو کھلتی ہیں. میں جب 8ویں میں 9ویں میں گیا تو آئی وائلیٹڈ دا رول. شروع سے آپ ایسے ہیں. ہاں, میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح پیچھے دنیا کا ہے. تو کھڑکیاں بند. بچپن سے میں بڑا I used to feel very strange and intrigued کہ پیچھے اس زمانے میں لوگ آیا کرتے تھے, وہ خالی ٹین نہیں ہوتے, وہ بجانے, وہ سری, وہ اٹھانے کے لیے, روزے دارو, یہ کرو وہ کرو. اچھا, اس وقت زیادہ تر وہ خالی جو کنستر وغیرہ نہیں ہوتے وہ بجاتے تھے, کچھ لوگ ڈھول وغیرہ بجایا کرتے تھے. تو اٹ یوز ٹو فیسنیٹ می ایز اے چائلڈ, لیکن وہاں پہ ضرورت ہی نہیں تھی وہ کھڑکیاں کھولنے کی. میں خیر جب ذرا بڑا ہوا تو 8ویں میں, 7ویں 8ویں میں ہوں گا میں, تو آئی اوپن دا ونڈوز. تو اس پہ جھاڑ بھی پڑی, مار بھی پڑی, لیکن بہرحال مجھے وہ فیسن. اچھا, وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ پھر آخری روزے یا کے ارد گرد تو آیا کرتے تھے گھروں میں. اچھا, وہ جگاتے تو مین روڈ, وہ سڑک تو اتنی بڑی وہاں ممکن نہیں تھا. وہ پھر گھروں میں آ کے نا کلیکشن کیا کرتے تھے. تو گھروں والے نے ان کو کوئی راشننگ کا جو بھی ہے یا عیدیاں دینی ان کو, یہ سارا. اچھا, عام حالات میں ہمیں جو عیدی ملتی تھی, ظاہر ہے عید پہ بہت پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ ایک اور طرح کی ایکسائٹمنٹ تھی. اس کی ایکسائٹمنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہاں, پھر بڑی عید پہ ملازموں کے ہونے کے باوجود بکرے یا چھترے, وہ ان کو ان کے اوپر عید مبارک لکھوانا, وہ اس طرح. تو مجھے وہ چیزیں آج بھی ہانٹ کرتی ہیں. مجھے آج تک اگر آپ پوچھو کہ دنیا کا سب سے خوبصورت میوزک کیا ہے, دنیا کا, میں کافی دنیا پہ ماشاءاللہ, اور اب تو خیر آپ کمرے میں بیٹھ کے ساری دنیا آپ کی پنگے, میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں سنی. وہ کیا؟ وہ ہوتے تھے پینجے. اس زمانے میں ہوتی تھی رضائیاں, وہ ایسی نہیں ہوتی تھی. اچھا, کاٹن کی. وہ سردیوں میں استعمال کے بعد جب سردیاں ختم ہوتی تھی تو پینجے آیا کرتے تھے. اچھا, وہ کہتے تھے کہ روح پنجن آئے گئے. ساری روئی نکال لی جاتی تھی, وہ روئی دھنتے تھے اس پہ. ہے خبر, یاد ہے تین نہیں, یا تو بچے ہیں, شہر اندرون شہر وغیرہ ڈھونڈ بھی ہوئے گا.
اچھا میں نے اس جیسا میوزک زندگی میں نہیں سنا، اتنا خوبصورت، اور وہ منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا تھا ہاں کہ جب روئی دھنی جاتی تھی جی تو وہ جس طرح اڑتے تھے اس کے روئی کے گالے، بالکل یوں تھا جیسے برف گر رہی ہو. یہ ہم نے بعد میں دیکھا، مری شری جا کے بالکل بعد میں دیکھا. ہاں ایسا خوبصورت منظر، ایسا خوبصورت، یہ سارا ٹریڈیشن ختم ہو گئی اور ہوتی ہیں. میں اس پہ نہیں کو رونا ہوتا، ٹائمز چینج. ایک بالکل زمانے میں گھروں میں جو متمول لوگ، دولت مند لوگ، ان کے گھروں میں فیل خانے ہوتے تھے، ہاتھی رکھنے کا رواج تھا جو روسا تھے. اچھا جو اپر مڈل کلاس کے لوگ، ان کے گھروں میں اسپ خانے ہوتے تھے، گھوڑے. اوکے سوری. صحیح اچھا اب تصور ہی نہیں کوئی اچھا وہ کیا ہے، تو بڑی خوبصورت بات. اب گیریجز ہیں، گاڑیاں ہیں، فلانا ہے. ایسا ہے پھر پیشے ختم ہو گئے، کہتے ہیں نا ڈولی. ڈولی میں آپ جائے نے بتایا آج آپ تو خاتون ہیں جو ڈولیاں بالکل جاتی تھی. ڈولیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کہار. ڈولی اٹھانے والے پروفیشنل لوگ ہوتے تھے. بالکل ٹھیک یہ خواتین بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں ڈولیوں میں، تو وہی بیٹھتی تھیں، بندے نہیں بالکل بیٹھتے تھے. جی تو وہ ایک پروفیشنل لوگ تھے. ڈولی گرے نا جی بی بی نو. سر ویسے اچھا یہ والا رسم ختم ہو گئی ہے. نہیں 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 وہ بیچاروں پہ سر نہیں، اتنی سب کچھ مشقت. ختم نہیں، ایسے نہیں ہے. ہر عہد خوبصورت ہوتا ہے اس کی. پھر لٹھیت اور برچھیت ہوتے تھے. لٹھیت وہ کہ ایک متمول آدمی ہے گھر سے، جیسے گارڈز یا گن مین وغیرہ نہیں جی ہوتے، جی جی اس زمانے میں جو ذرا کھاتے پیتے لوگ تھے وہ لٹھیت رکھتے تھے، اچھا لاٹھی بردار. اوکے صاحب نکلے ہیں جی تو دو لٹھیت ہیں ساتھ. اچھا وہ لاٹھی بھی خاص طرح کی ہوتی تھی. پھر برچھیت ہوتے تھے جو اس سے اوپر کا لیول ہوتا تھا ان کا. لیول، ٹھیک ہے ان کے برچھیت، وہ برچیاں لے کے ساتھ کے اچھا ساتھ ڈولیاں برچی. یہ اب سارا کچھ جو ہے نا قصہ پارینہ بن گیا، اور یہ نارمل بات ہے بنی نوع انسان کی تاریخ میں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ بالکل جہلوں والی بات ہے. جین زی نہیں، ہر جنریشن جین زی ہے. واہ گھوڑے کو سواری کے طور پہ دریافت کرنا وہ جین زی تھی. بالکل ٹھیک اس سے پہلے تو نہیں، گھوڑا تو قابو نہیں آتا تھا. ایسا ہی ہے. گھوڑوں کو پکڑنا، ان کو ٹرین کرنا، ان کو تربیت دینا اور ان کو بطور سواری. پھر ایک اور جنریشن آئی، انہوں نے کہا کہ ساڈے بزرگ کے مطلب بے وقوف سن، اس کو تو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اس پہ کاٹھی ڈالو، بالکل اس کی رائڈ. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ایک جنریشن آئی، انہوں نے کہا منہ میں لگام بھی ڈال کے دیکھتے ہیں، واہ منووربلٹی. ویری پھر آئے، انہوں نے کہا یہ تو جنگی مشین ہے. واہ تو جنگوں کے لیے گھوڑے کا استعمال شروع ہوا. یہ ڈے ون سے بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہے. سو بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے. اچھا سر آپ کو ویسے سب سے زیادہ جو یاد اگر آتی ہے، مطلب بچپن والی عید آتی ہے، جوانی والی آتی ہے، یا ابھی والی کی، اب جب آپ سب کو عیدیاں بانٹتے ہیں؟ سوائے بچپن کے کوئی عید یاد نہیں آتی؟ وہ بھی 6ویں 7ویں 8ویں تک. اس کے بعد میں اوب گیا پھر سارا. مجھے اس کی بے معنویت کا احساس ہونا اسکول ڈیز میں کہ نہیں، یہ بس اس وقت ہمیں بتانے والے ہمارے بزرگ بڑے. میرے والد کی وہ تصویر لگی ہوئی ہے، یہ تصویر ہوگی کہ میرا خیال ہے 90 سال پرانی، ایف سی کالج کی. ٹھیک ہے، بتانے والے عید کا مطلب کیا ہے، روزے کا کیا مطلب ہے، فلانا ہے، زکوٰۃ اور صلاۃ. یہ آپ کا یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے اتفاق سے، مدینہ اکنامکس. یہ اکانومی ہے بیسیکلی، یہ اکنامکس ہے، زکوٰۃ بھی اور صلاۃ بھی. لیکن ہمارے یہاں پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے. ہم انہیریٹ کر لیتے ہیں اپنے بزرگ، آتے 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 ڈسٹارٹ، مسک ہو گیا سارا کچھ. اس کی روح سے کوئی واقف نہیں. اور میں نہیں قربانی کرتا اور ریگولر کرتا تھا. میں نے قربانی شروع کی PCSIR میں آنے کے بعد کہ میرے بچوں کو کمپلیکس نہ ہو گئی. یہ تو ہر بندہ ہی، ہمارے گھر میں نہیں، بچے چھوٹے تھے. میں فارم ہاؤس پہ رہتا تھا، نہ دائیں نہ کوئی بائیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، ختم.
نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی اسپرٹ وہ بات ہی نہیں ہے. لیکن اچھا سوری مطلب یہ ایک بات آپ نے اس سے پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہی تھی, مجھے نہیں پتا آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا, میں یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھی لگی تھی وہ بات کہ جب آپ نے کہا تھا, کیونکہ رمضان کی جب ہم بات کرے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو لے جا کے اپنی سوسائٹی میں جتنی بھی جو لیبرز کی شفٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ جا کے ان میں پیسے تقسیم کرتے ہیں. وہ یہاں کی بات یہی کہ میں بالکل اسی سوسائٹی کی میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی پتا چلے کہ کیسے کرنا ہے. نہ عیدین پہ اور ویسے اور پھر یہ بات آپ نے بڑی جو تہوار اچھی بالکل کہ آپ نے کہا کہ وہ جو 3 شفٹس ہوتی ہیں ان کی, تو لہٰذا آپ 3 ٹائم نکلتے ہیں ماشاءاللہ. میرے اپنے یہاں جتنے PCSIR میں 3 شفٹوں میں ملازم ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے. تو چند سال پہلے سے, پہلے بچے چھوٹے تھے تب نہیں, تب میں اکیلا مشقت کرتا تھا, اب نہیں وہ مشقت ہے. چونکہ اپنے گھر مجمع اکٹھا کریں تو ہم وہ فرنٹ والے گیٹ سے جہاں سے شاید آپ آئے ہو وہاں سے شروع کر کے پچھلے گیٹ تک گارڈز علیحدہ ہیں, مالی علیحدہ ہیں, بیلدار علیحدہ ہیں, سویپرز علیحدہ ہیں, وہ سارے. تو وہ قرض ہوتا ہے بیسیکلی آپ پہ, ان کا حق ہے. آپ ہاں بالکل نہیں, اٹس ناٹ. اور اس میں نقصان ہوتا ہے مجھے بہت. نقصان کس بات کا؟ جی اگر میں وہی پیسے SOS کو دوں, شوکت خانم کو دوں, جی سندس فاؤنڈیشن, اس طرح کے آپ کے ٹیکس میں آپ نے بتایا تھا تو وہ ٹیکس میں. اچھا یہ کتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں. حکم ہے ہمیں اول خیش بعد درویش. بالکل ٹھیک ہے, جو آپ کے قریبی ہیں. بالکل سر. میرے قریبی, میرے جتنے بھی ملازم ہیں, میرے پہ پہلا حق ان کا, پہلا فیملی کا, سب سے پہلے رشتہ دار. بالکل ٹھیک ہے, بچے, فیملی. اس کے بعد جو میرے ملازم ہیں, میرے پاس 40 سال پرانے, 45 سال. آسم 40 سال. رجو ہے ہمارے گھر میں, رضیہ اس کا نام ہے, more than 30 years. میرے والد کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو 2 چیزیں دیکھو زندگی میں, اس کے دوست کتنے پرانے ہیں, اس کے ملازم کتنے پرانے ہیں. خاندان پورا پتہ چل جائے گا. بالکل زبردست سر, زبردست. اور سر آپ کا تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ملازم ماشاءاللہ سے جتنا آپ کے ساتھ ٹائم. نو میرا تو ریلیشن شپ ہی اور ہے ان کا. ہاں سر آپ کو ان پہ غصہ نہیں چڑھتا؟ اگر غصہ چڑھتا ہے تو مطلب ریاکٹ کر جاتے ہیں؟ نہیں, میں ایسے بھی آپ کے بارے میں مشہور ہے نا, آپ غصے والے ہیں. میں ہاں وہ جزوی طور پہ درست ہے, اور میں نے اس کو کنٹرول کیا. میں بہت زیادہ ایگریسو تھا, بہت زیادہ. میں نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کے. وہ میں نے ایک بار پڑھا حضور کا ایک جملہ, تو میں بڑی شرمندگی ہوئی. انہوں نے کہا جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, بد زبان. اچھا بد زبانی میں نہیں کرتا تھا, اب بھی میں نارمل حالات میں, مجھے بہت سے لوگ ملنے آتے ہیں, فیملیز کو میرے جاننے والے کے تھرو آ گئے, فلانا رہتے انگلینڈ میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, یا امریکہ میں ہیں. موسٹلی جو خواتین ہوتی ہیں, یعنی جو خاتون خانہ ہوتی ہے, شوہر نہیں یہ بات کرے گا, یا بچے ذرا بڑے ہوں تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہمیشہ ہوتا ہے, آدھے گھنٹے 20 منٹ کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ تو اتنے پولائٹ ہیں, اتنے لونگ ہیں, فلانا ہے, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں. تو میں نے اسے کہا بیٹا ابھی پاکستان کے حالات کے بارے میں بات شروع کر رہا ہوں, میرا پارا چڑھنا شروع ہو جائے. دیکھو نا, آپ جب تعزیت کے لیے جاتے ہو تو دندیاں تو نہیں نکالتے نا صفحے ماتم پہ. تو آپ اچھا نارمل ہم بات کر رہے ہیں, obviously میں کوئی پاگل ہوں کہ غصہ کریں گے. جب آپ پاکستان کے بارے میں بات شروع کرو گے, اپنی گورننس کے بارے میں, اپنے قائدین کے, راہزن ہیں یہ, رہنما تو نہیں ہیں, ان کی کھربوں کی جائیدادیں ہیں, یہ پتہ نہیں, اربوں کے جہاز خریدتے ہیں, کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر. بے حیائی, بے شرمی, ڈٹائی. یہ ملک بھوکا نہیں, آپ کا سیاستدان, آپ کا لیڈر بھوکا ہے. بالکل ٹھیک. اور ان کے پیٹ بھرنے میں نہیں نہیں آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اب مجھے عوام سے بھی نا چڑ شروع ہو گئی. دے ڈیزرو اٹ. ان کے جنہ چھتر پوے انہوں نے ہونا ہی چاہیے. نہیں سر, عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ نہیں قصور یہ ہے نا, باہر نکلا 1 لاکھ بندہ,
हम्म, कितनी आबादी, कितने करोड़ है लाहौर की? जी पता नहीं, काफी पता नहीं बहुत 2-3 करोड़, पता जी नहीं जी क्या, मुझे नहीं पता। या कराची 1 लाख बंदे की क्या औकात है? निकलो बाहर। मैं ये नहीं कह रहा कि आतिशबाजी करो या तोड़ फोड़ करो, कहा बस स्टॉप इट। पर्क्स प्रिविलेजेस, अभी बांग्लादेश में गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा ना को गाड़ी, ना को तनख्वाह, ना को फलाना, बेकार रहता। अब देखो मेरा पारा चढ़ना शुरू चलना हो शुरू गया। हो गया, ठीक ठीक। भाई तुम्हारे पर्क्स प्रिविलेजेस, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, हो तुम हो कौन? हम्म, सूट और टाइयां चढ़ा के बाहर जाते हैं, लोग सोचते होंगे कितने नीच और घटिया हैं, भीख मांगने आया है ये, और सेविलरो का इसने सूट पहना हुआ है, इससे बड़ा बेगैरत कौन होगा? दिल में सोचते होंगे कि ये कौन नीच है, दिल से कोई इज्जत नहीं करता होगा। अनफॉर्चुनेटली। और इज्जत वो है जो लोगों के दिलों में आपके लिए, सामने को प्रोटोकॉल दे रहा है या फलाना कर रहा है, टमकाना कर रहा है, ये क्या बकवास है, तो कुछ भी नहीं। इवन औलाद आउट ऑफ लव वो को बात करे तो वो और बात है, सिर्फ इसलिए कि प्यो है, फाइनेंसर है, देखभाल करता है, फलाना, नो, दैट्स नॉट लव, दैट इज नीड। बिल्कुल ठीक। तो ये तो बेशर्म बेहया लोगों का तो फिर पारा चढ़ता है जरा। और अच्छा चलिए सर, जरा थोड़ा सा हम पहले ईद पे रहते हैं, फिर मैं हाँ, बाद आपसे पूछती हूँ। सर आप ईद वाले दिन चलें, आप मतलब मुझे पता है क्योंकि आप अक्सर जब गरीब जो लोग होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, आप उनको देखते हैं तो आपको उनको देख के भी तकलीफ मैं होती है। बात जाता ही नहीं, आप जाते ही नहीं इसलिए हैं। मैं नहीं और जब जाता। आप जाते हैं तो 3-4 आपने, साल मुझे हो गए पता मैं है नहीं कोई बात। खातून देखते हैं तो आप कहते हैं शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ, आप अपने आप को जिम्मेदार बिल्कुल समझते हैं, ठीक। ठीक। तो सर मतलब जहाँ पे एक तो आप निकलते ही नहीं है, और जब आप निकलते हैं तो गुस्सा पारा चढ़ जाता है। तो अगर ईद के मौके पर इस तरह के फेस्टिवल पे आपका जो मूड है वो अच्छा करने के लिए आंटी क्या करती हैं, क्या कुछ नहीं खास बताओ, उनको बनाती पता है? है कि ये देखो, मेरा पिछली बार जब हमने बात की थी, जी हम बेसमेंट में बैठे थे जी या सर, बेसमेंट में थे। अच्छा, मैं अपने घर में नहीं जाता। या आप अपनी आंटी से पूछ लेना, मोहम्मदा से पूछ मुझे लेना, पता है, और मेरी आप तो बेटी रेंट भी आपकी फ्रेंड है ना, देते हैं जी। तो पूछ लेना। हाँ मैं अपने घर में नहीं जाता। सर, बेसमेंट हाँ मेरा एक अपना यूनिट है। जी अब ये घर मोहम्मदा को गिफ्ट किया है, जी, तो आउट ऑफ एमी कि भाई आप इस आज मैं जगह हूं का कल रेंट ही नहीं, देते हैं उसको। तो हाँ वो कहती है मैंने कभी रेंट यूज नहीं किया, लेकिन पापा कहती हुई हाँ है। अच्छा, तो आउट ऑफ लव हाँ माशाल्लाह। मैं यहाँ से अपने घर नहीं जाता, पहले बेसमेंट में अपने घर नहीं जाता था। अच्छा, तो इसी तरह मैं बाहर भी नहीं जाता। तो मेरे लिए ईद का दिन भी सर ईद वाले जस्ट दिन लोग मिलने के लिए तो आते होंगे आपसे? नहीं, मिलने के लिए आने वाली बात तो और है। अच्छा, दोस्त अहबाब, मैं तो जाता नहीं हूँ, आप नहीं जाते स्ट्रेट सर? मैं नहीं जाता। अच्छा, और ईद का दिन मेरे लिए इज जस्ट अनदर डे, Another day. इट्स एन ऑर्डिनरी, डजंट मेक एनी ईद डिफरेंस। की नमाज पढ़ने जाते हैं? नहीं नहीं? नहीं, अच्छा। हाँ, तेरी नमाज इनकी, देखो बात सुनो, हम्म, मेरा एक दोस्त है जो हर बुध उसने अब्बी को 7-7:30 बजे पहुंच जाना है। अच्छा। हम मुल्क से बाहर भी इकट्ठे रहे, यहाँ भी हम्म, जेलें भी काटी, ये वो, बहुत प्यार मोहब्बत, नेक आदमी। वही वाले, सॉरी, जो आपने कहा था कि जिनको गिरफ्तार किया गया तो आपने फौरन गिरफ्तारी दे दी। अच्छा, ओके। मैं पुलिस कस्टडी से निकल गया था। खैर वो छोड़ो, जी जी। इट इज जस्ट अनदर डे। क्या पूछा था आपने, मेरी याद है? यही कि मतलब आप मिलते नहीं है लोगों हाँ से या नहीं कुछ नहीं नहीं चीज़ नहीं नहीं, फरमाइश? मैं नहीं, नमाज की, सॉरी, नहीं बात मैं नमाज नहीं, की हाँ हो नहीं, रही थी। मैं नहीं। नमाज नहीं पढ़ते, ईदी उसकी देते वजह हैं? है, जी, अभी रिसेंटली ये खबर छपी है क्या? कि कितने लोग, कितने फलां मस्जिद की सफाई पे मामूर किए गए। उनको ये 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया ऑब्लाइज करने के लिए, वोटर बनाने के लिए करें। मस्जिद को सफाई की जरूरत है। मैं अफसर को कहता हूँ, मैं कहता हूँ तरावी शरावी तो एक तो वैसे बिदतें बहुत हमने पैदा कर जी। ली हैं। गामदी साहब एक जेन्युइन आलिम हैं जो पढ़े लिखे हैं, जावेद गामदी, मेरा उनसे सलाम दुआ ताल्लुक भी अच्छा है। अच्छा। अब तो खैर वो मुल्क छोड़ गया वो आदमी। हम्म, मैंने अफसल को एक बार कहा, मैंने कहा तू तरावियाँ पढ़ने जाता, तुझे इनके गंदे गलीज पाँव देख के तुझे कोफ्त नहीं होती?
میں سارے پروسیس سے گزرا ہوں. اسی لیے متنفر ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ میرا باتھ روم ہے. Nobody is allowed to clean it. اچھا. I do it myself. جو کپڑا جسم کو ٹچ کرتا ہے, میں کوٹ کی یا یہ ہوڈیز موڈیز یا اس طرح کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا. اچھا صحیح. I wash them myself. تو 12-14 ملازم ہوں گے, شاید زیادہ ہوں. لڑکیاں بھی اگر ڈالو تو مجھے نہیں پتا ہو. ماشاء اللہ بڑی بات ہے سر. I clean them myself. میں نے کچھ عرصہ پہلے, یاد ہے تو نال گیا سی جتوں کفن لیا سی, تو میرے وہ آنٹی تمہاری اور بچے, میں کہ بات سنو, اپنے لیے کتوں کی طرح سارا کچھ خریدتا پھرتا بندہ. وہ عجیب بات ہے کہ وہ بھی نہیں کرتا. It's more than 20-25 years. I have never bought anything. سر بس یہ اچھا سائن تو نہیں ہے کیا؟ اچھا سائن تو نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی ہر چیز میں انٹرسٹ آپ کا نہیں رہا. بہترین خوش لباس آدمی ماشاءاللہ بالکل سارا کچھ ہے, لیکن اپنی مرضی سے جا کے چوائس نہیں کوئی نہیں, کیا مرضی مرتی. اچھا جی ایک کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس لیے. اچھا اب جو کپڑا جسم کو ٹچ کرے گا انکلوڈنگ ساکس, وہ آپ خود nobody is supposed to بڑی بات wash. زبردست. جا کے بعد میں دیکھو ٹبس پڑے ہیں ڈفرینٹ سائز کے, کسی میں کیا دھونا ہے. کفن منگایا, خریدا, اللہ آپ کو اور بڑی ریزنٹمنٹ, وہ ریزنٹمنٹ کیا کہنا ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کو. اچھا تو ہماری تربیت ہی نہیں. تو میں نے کہا یار تم اپنے لیے ہر چیز خریدتے ہو, آخری لباس. سمجھ آئی بات؟ واہ. اچھا اس کو خود دھویا. اچھا اور پہلی بار اس بڑھاپے میں آ کے پتا چلا کہ کفن ہوتا کیا ہے. آئی ایم شیور یو ڈونٹ نو. نہیں سر بالکل. جی کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے نہیں مطلب اگر دیکھنا ہے تو جی دکھائیں. وہ دراز نہیں پیا, وہ پودے چ نا وہ اس طرح کر کے لیٹے نے. میں بیٹا دنگ ہی رہ گیا. وہ اتنے پرزے ہیں اس کے, پرزے کہہ رہا ہوں میں, وہ اتنی ٹاکیاں ہیں اس میں. بالکل میں نے بھی ویسے بھی منگوایا کربلا سے, میری بہن گئی تھی زیارات پہ, لیکن میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا. میں ایسے کہوں گی آج میں آپ سے بات کروں تو میں ڈیفینیٹلی اس کو جا کے کھول کے دیکھوں. اچھا ہاں جی. اب یہ دیکھو یہ زندگی ہے, ہم بہت محروم. یہ چٹیں دیکھ رہے ہو کتنی ہیں, گنو. 6 تو اس پہ ہیں سر. 6 تو صرف یہ ہیں پرزے. میں نے کہا نا پرزے, یہ گنو 12 12 تو کبھی ہم نے بھائی یہ گنو نا. 1 2 3 4 5 6 یہ بھی 6 12 پیسز ہیں. پھر ٹاپ لائن. اور دیکھو کمال, کوئی لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں. میں نے اپنے میں نے خود دھو کے اس کو ڈیٹول چھٹول یہ سارا کرا. آئی گیو اٹ ٹو آسم. میں کہ یار جو ٹاپ آف دا لائن بہترین ہے. پہلے کو تھا کہ فلاں ہوٹل کا فلانا, اس نے مجھے بتایا کہ جی فلاں کی شہرت بہت اچھی. اچھا ان کی ایک برانچ بھی ہمارے نزدیک ہے. میں نے کہا اچھا ہو گیا. وہ ہفتے کا انہوں نے ٹائم 10 دن کا دیا, تو واپس آیا. تو I had given him enough money کہ زیادہ کتنا ہو سکتا. اس نے وہ پیسے مجھے واپس کیے, آسم نے, میرے مینیجر نے. اچھا یہ سننے والی بات ہے. جی. اس نے کہا سر وہ کہتے ہیں کہ ہم کفن کے پیسے چارج نہیں کرتے. اچھا کفن کے پیسے چارج نہیں کرتے, اور ایک اور احرام, ایسے لوگ بھی ہیں. میں نے کہا یار میں ملنے جاؤں. آئی وینٹ. اچھا زبردست. یہ انہی کا پیکٹ ہے. جی جی ڈرائی کلینرز. جی اب اس طرح کا ایک اب نارمل آدمی جو پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی جوتا پالش کرے یا نہ کرے, یا بالکل اپنا
تو اگر کسی چیز کی آپ روح سے ہی واقف نہیں تو وہ کیا ہے, وہ ایک ڈرل ہے. میں عید کو بھی لیٹا رہتا ہوں. عید از جسٹ اندر ڈے فار می, نتھنگ. چلے, لیکن جو باقی سب حقوق ہیں وہ آپ سارے کے سارے پورے کر نہیں, دیتے میں ہیں؟ یہ کوئی حقوق نہیں نہیں سر, میں ہے, اس کی بات حقوق وہی ہیں نا, یہ اس بات سے باہر نکل آؤ. نہیں سر, میں آپ کی فیملی کے حقوق ویسے بھی کہہ رہی ہوں, جو باقی چیزیں ہیں آپ وہ کر دیتے ہیں. باقی حقوق نہیں, صحیح. وہی زندگی ہے. اللہ کے احکامات, حضور کی سنت سنانا, اس کو ری انٹرپریٹ کرنا سیکھو. زمانے بدل گئے ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں, اس کے مطابق دیکھو کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے. میں ایک چیز پیٹتا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ کیسے عالم ہو تم نے پورے عالم اسلام کو دھکیل دیا دلدل میں, کیا کہہ کے کہ یہ دینی علوم ہے, یہ دنیاوی علوم ہے. اور دنیا کیوں نے بنائی ہے؟ دین تو بعد میں آیا, مذہب تو بعد میں آئے. دنیا تو اس کی پہلی جو اس کی پہلیاں ہیں. یہ وہ چاند پہ چلے گئے, یہ رویت حلال کے لیے پیسے لے رہے ہیں, یہ چاند دیکھنے کے پیسے لے رہے ہیں, وہ چاند پہ بستیاں بنا رہے ہیں. اے خدا کا خوف کرو. سو آئی ہیو ری انٹرپریٹڈ. جہنم مجھے ملتی ہے, میری نیت میرا رب جانتا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نے یہاں بھی بھگت چکا ہوں اور بھگت رہا ہوں. یہ اتنی اذیت ناک بات دیکھو, کئی سال پہلے, شاید آپ کی پیدائش سے بھی پہلے, ایک قحط پڑا تھا. میں بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا. ایک بچے کی تصویر ہمارے اخباروں میں چھپی. اچھا, پرانی بات کر رہا ہوں, آپ کی پیدائش سے بھی شاید پہلے کی. آئی واز ینگ. وہ بچہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتی. ہڈیوں کا ڈھانچہ, ایک صرف ماس تھا اوپر ہڈیوں پہ, پیٹ اتنا بڑا. اچھا, بچے کا 4-6 سال کا بچہ ہو. آئی واز شاکڈ. وہ تصویر کسی اور چکر میں چھپی تھی پاکستان کے اخباروں میں, پرانی بات. میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار, اس نے کہا یہ گیسز ہیں, ہوا بھری ہوئی ہے اس کے پیٹ میں, پیٹ اس کا. اچھا, مجھے وہ بچہ آج تک نہیں بھولتا. ہوا کیا, وہ تصویر کیوں چھپی پاکستان کے اخباروں میں؟ جس گورے نے وہ تصویر بنا کے ریلیز کی تھی, لوگوں نے اتنی لعنتیں بھیجی اس پہ کہ حرامزادے, اس کو ہیلپ کرنے, اس کو کچھ کھانے کا دینا تھا, تو تصویر بنا کے بیچ رہا. ہی کمیٹڈ سوسائڈ. وہ انسان کا بچہ تھا, واقعی انسان, اس سے غلطی ہو گئی, مان لینا ہی بڑی بات. سو یہ اور طرح کا, میرے لیے دین کی میری ایک اپنی انٹرپریٹیشن. اگر غلط ہے تو قبول ہے, چونکہ جو میری سمجھ میں آیا بہت صحیح ہے. لیکن وہ بات ہے کہ اس سوسائٹی میں ڈائجسٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے, وہ اب نارملٹی لگے گی. لیکن اچھا, میں ویسے چاہوں گی کہ آپ ذرا کم از کم دنیا میں واپس آیا کریں, لوگوں سے زیادہ ملا جلا کریں, باہر نکلا کریں. ضرورت نہیں سر, نہیں, میں ایسا نہیں ہے, یہ آپ دوسری طرف لے گئے. ایسا نہیں کہ میں ملتا نہیں, آپ ملتے ہیں, اپنی مرضی کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں, میں ملوں گا نہیں تو مجھے کیسے پتا لگے گا کہ بھئی یہ بندہ دوبارہ ملنے کے قابل ہے ہی نہیں. صحیح. رشتے, ایک بات یاد رکھنا بیٹا, رشتہ ایسٹ بعد میں ہوتا ہے, لائبلٹی پہلے ہوتی ہے. رشتے بنانے سے پہلے بالکل ٹھیک, یہ سوچ لو کہ کیا تم نبھا بھی سکو گے. یہ تو پی آر کا نیٹ ورکنگ, میرے استاد ہیں جو مجھے اکنامکس پڑھی میں نے, اور وہ لے آئے مجھے جنرل سرور سکیرا صاحب. دھنک پاکستان کا کریز میگزین تھا, تو آئی بیکیم دی ایڈیٹر ایٹ دی ایج آف 22. تو ایک بار انہوں نے مجھے, سرور بھائی نے نا, ادھر یہ بیلی پور والے گھر میں بیٹھے, ان کو شاید یاد بھی نہ ہو, تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جتنے آپ کے دوست ہیں, اچھا وہ ہمارا بھابھی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, بچے ان کے ملک سے باہر ہیں, تو وہ جم خانہ ریگولرلی جاتے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں کہ when do they read, یہ سارا دن کو جم خانے بیٹھا ہوتا ہے,
میں تو ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں, ایسے بیوی فوت ہو چکی ہے, ٹائم پاس اسپاؤس ہے نہیں, تو بچے ملک سے باہر ہیں, تو ٹو اسپینڈ این ایوننگ, آئی ایم نتھنگ ٹو ڈو. متمول بہت کھاتے پیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میں جب میں دیکھتا ہوں یہ کوئی پی سی بیٹھا ہوتا ہے, کوئی اواری بیٹھا ہوتا ہے, کوئی فلاں جگہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی رائل پام بیٹھا ہوتا ہے, سر بالکل ایسا ہی یہ پڑھتے پڑھتے کب ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, سارا ٹائم تو پی آر میں نکل جاتا ہے, ہر جگہ پہ حاضری لگانی ہوتی ہے لوگوں نے. لعنت. ایسی تو سر واقعی اس طرح کی نیٹ ورکنگ کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ہر طرح کا کام کرتے ہیں, کرتے رہے, ہمیں نہیں, کبھی بھی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں تھا, بالکل, اور بالکل مزاج میں نہیں. بالکل میں دیکھو بات سنو, میں اگر ایتھوپیا کا بچہ مجھے آج تک نہیں بھولا وغیرہ وغیرہ, تو یہ نہیں ہے. غزہ کے بچوں کے ساتھ یا جو کچھ وہاں ہوا, وہ اگر کرسچنز کے ساتھ بھی ہو, کسی کے وہ ساتھ, بدھسٹ کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, میں نے تو کبھی ہندوؤں کو, آپ یقین کرو میں ہندوستان کا لفظ بولوں, میں کریکٹ کرتا ہوں خود کو کہ وہاں کی جو ایک مینٹیلٹی ہے, مودی مائنڈ سیٹ اپ, مودی مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے, ادروائز معصوم بچے, میں اس کا مذہب پوچھوں, بچہ ایک گاڑی کے نیچے اپنی حماقت کی وجہ سے جا رہا ہو, تو میں پہلے اس کا انٹرویو کریں, تو ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, میں تو پکڑ کے انسان کھینچوں گا. بالکل ٹھیک, بچائیں گے, فطری بات ہے نا, اب یہی کروں. ایسے کیا, بالکل تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں جی, یہ بات بڑی آپ کو عجیب لگے گی جی, مسلمانوں کے ساتھ, عالم اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. سر وہ کیوں, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. جو زندگی, آپ گاڑی پہ آئے ہو, جی, سیل فون ہے, جی, لائٹ چل رہی ہے, کیمرہ موجود ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, تمہارا کیا ہے اس میں یا میرا؟ اوقات کیا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے, وہ ایٹم بم تو انہوں نے بنا کے پاکستان بننے سے 2 سال پہلے ہیروشیما ناگاساکی پہ استعمال کر لیا تھا. وہ یو ہیو ڈن نتھنگ. نہ تمہارا ریلوے سے کو لینا دینا ہے, گورا نہ آتا شاید ان کے پاس, آج تک نہ ہوتی. لیکن سر اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو جو اس وقت ایران کا حال ہو رہا ہے وہ ہمارا بھی تو ہو سکتا تھا نا. ایٹم بم بنایا کس نے, اس پہ سوچو. میرا اپروچ تھوڑا ڈفرنٹ ہے, بیمار نہیں ہوں میں, ظاہر ہے, بالکل ٹھیک. میرا دکھ یہ نہیں ہے, آئی ایم ہیپی. میرا عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ بہت گہرا اور پیار کا رشتہ تھا, تصویریں میرے بیسمنٹ میں, میرا بہت ان کے ساتھ میری بہت اچھا تھا. تم نے بنایا کیا ہے, وہ اس کو کاپی کر لیا, بہت اچھی بات ہے. I also feel good and protected. But what have you done? تم نے تو ماچس نہیں بنائی, تم نے تو نلکا نہیں بنایا. ایک خاص مائنڈ سیٹ نے مسلمانوں کو رگیٹ کے رکھ دیا. پہلا میڈیکل کالج ٹرکی میں بین کر دیا کہ جی مسئلہ ہوگا, چیر پھاڑ ہوگی بھائی, ہیومن باڈی کو سمجھنا ہے تو چیر پھاڑ تو کرنی. نیت, انما الاعمال بالنیات. اگر میں کسی کی لاش کی بے حرمتی برائے بے حرمتی کر رہا ہوں, اینڈ اف آئی وانٹ ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف, میں نے نہیں مارا اس کو, میں اس کو پڑھ کے ایجوکیٹ کر کے اس کے نتیجے میں کروڑوں زندگیاں بچا لوں. کوئی خود ایم آر آئی مشین میں لیٹتے ہوئے یا ماں باپ بہن بھائی کسی عزیز و اقارب کو لٹاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مجھے آتی. یہ جب آپ کرتے ہو, یہ کیا ہوتا تھا پہلے, ایکس رے, کوئی حیا نہیں آتی. جہاز پہ بیٹھتے ہوئے وہ پتہ نہیں امام زامن باندھ کے بھیجتے تھے کہ پتہ نہیں اس نے حج کر کے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. تم جہازوں پہ بیٹھتے ہو, لینڈ کروزروں پہ بیٹھے ہو, توندے تم نے نکالی ہوئی ہیں, اور کہتے ہو دینی علیحدہ دنیاوی علیحدہ. اوے خدا کا خوف کرو. ہمیں اس مائنڈ سیٹ نے برباد کر کے رکھ دیا اتنی نسلوں سے. کوئی ایک چیز بتاؤ, یہ باقی کسے کہانیاں چھوڑو, مسلمانوں میں بڑا یہ تھا وہ تھا, وہ چھوڑو. ماڈرن جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کون سی ایک چیز ہے جو آپ نے کنٹریبیوٹ کی ہو؟ تو جنہوں نے بنی نو انسان کو یہاں تک پہنچایا, وہ چاہے چپیڑے ماریں چاہے ٹھڈے ماریں, اور یہی انسانی تاریخ.
اس وقت ایران کا اسرائیل امریکہ کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں ٹرمپ نے خود CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران نے ہمیں سرپرائز کیا، اتنی توقع نہیں تھی جو اس نے کر کے دکھایا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران آگے اور سرپرائز کر سکے گا یا یہ کوئی جنگ؟ سرپرائز نہیں، یہ بھی کوئی سرپرائز نہیں. کہ سر امریکہ نے تو کبھی نہیں سوچا تھا اس کے اڈوں پہ، اس کے کانسلیٹ اور بیسز پہ حملے ہوں گے. ہر بندہ ماڑے کو بھی مارو گے وہ کچھ اور نہیں کر سکے گا، وہ گالیاں نکال کے سرپرائز دے لے گا آپ کو، ایک آدھ تھپڑ وہ بھی مار دے گا. وہ ٹھیک ہے، از دیر اینی کمپیریزن؟ اس پہ بحث ہی نہیں کرتے بیٹا. اچھا چند دن بعد بات کر لیں. اور میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ہمارا پرابلم ہے جیسے آپ سوال پوچھ رہے ہو، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ لمبی ہو جائے چھوٹی ہو جائے، مجھے نتیجے کا پتہ ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا ان کے نقشے اٹھا کے دیکھو. وہ تو ریاض سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک کے کلیمز اٹھائے بیٹھے ہیں، موجود ہیں نیٹ پہ. جھوٹے ہو تو مجھے نہیں پتا، چونکہ مجھے آتا نہیں ہے کام. میرے بچے دکھا دیتے ہیں یا واک پہ لوگ میرے ساتھ بات کرتے ہیں. میں تو سیل فون ہی نہیں رکھتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے کلیمز کا پتہ ہے صہیونیوں کے. کلیمز تو سر ایرانی گورنمنٹ بھی کافی کر رہی ہے. کلیم کو چھوڑو، جی وہ تو مکہ مدینہ ریاض تک کی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی چوں نہیں کرنے جو کا. غزہ میں کیا کر لیا عالم اسلام؟ دوسری بڑی آبادی. میرے ایشوز اور ہیں، یہ آتا ہے جاتا ہے. دیکھو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھو قرآن پاک میں ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن، مسلمان نہیں مومن. اچھا اگر آپ مغلوب ترین ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم مومن کی میم بھی نہیں ہو. ختم. اچھا سر، آخر میں آپ مجھے ایسا کریں کہ اپنا کوئی اچھا سا کلام سنا دیں، کیونکہ ابھی کافی سیریس باتیں ہو گئی ہیں ہماری. ایک پہ لکھنؤ کے ایک مسلمان ہیں، ان کا میں نام بھول گیا ہوں، تینوں یاد ہے؟ وہ جڑے تھے دیکھے اسی وہ وہاں بھی چلایا ہم نے اپنا بلیک اینڈ وائٹ میں. میرا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اہل تشیع، یہ بندہ شیعہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے بہت کمپلیمنٹ دیا. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، یہ میں نے پڑھا. واہ واہ، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. موسٹ ویلکم بیٹا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.